अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप अहबाब के सामने एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दिलचस्प वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी मार्फत हमारे बुनियादी अकायद में है और जिन पर ईमान लाना हमारे अकायद इस्लामिया का हिस्सा है। तो नाज़रीन किराम से गुजारिश, रोज़मर्रा की तरह के वीडियो को एंड तक देखें, आखिर तक देखें, ताकि बुनियादी बात जो भी हो जो आपके इल्म ना हो तो वो आपको हासिल हो जाए और आप जो है उससे फ़ायदा उठाने से कासिर ना हो जाएं, आपको उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक मिले। तो चलते हैं, मैं आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक वाक़या नकल करता हूँ दरसे कुरान के तौर पर। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आज जिस वाक़े का मैंने इंतख़ाब किया है, जो हमारे अकायद इस्लामिया का हिस्सा भी है और जिस पर ईमान लाना जो हमारे अकायद इस्लामिया का एक जुज़ है, जिस पर ईमान लाना, जिसको मानना वो अकायद इस्लामिया का हिस्सा है, फ़र्द है, तो आज उसको जो है आपके सामने बयान किया जाएगा। मेरी मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी जानिब आसमान पर उठा लिया और आप जो हैं वो बिलाशुबा अल्लाह ताला के हुजूर आज भी ज़िंदा हैं। आज भी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर हयात दायमी के साथ बरकरार रखा हुआ है अल्लाह ताला ने उनको। तो चलते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सरवर्क पर, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सैर करते हैं और चलते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में। उससे पहले एक आपके सामने तमहीदन मुकदमे के तौर पर अर्ज़ करता चलूँ, ये वाक़या सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बाकी अल्लाह ताला ने जो कानून कुदरत तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रखा कि उन्हें जो है वो विफ़ात अता फरमाते थे, उन्हें जो है एक अरसे के लिए उन पर जो है वो मौत की कैफियत तारी होती थी, फिर जो है वो उनकी कब्रों में उन्हें ज़िंदा कर दिया जाता था। कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम से इस्तिस्ना हैं, जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है। उसके अलावा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये अंबिया, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत में भी जो है वो शक है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत में भी जो है वो इख्तिलाफ है। तो इस सूरत में जो तीन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, तो ये आज भी जो है वो ज़िंदा हैं। बाकी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत, इस कानून कुदरत के तहत अल्लाह ताला ने उन पर जो है एक लम्हे के लिए मौत को तारी किया, फिर जो है उन्हें हयात दायमी के साथ ज़िंदा रखा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरत क्या पेश आई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जानिब उठाए जाने की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियों के दरमियान आपने तबलीग फरमाई और यहूदियों को फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बग़ैर बाप के पैदा किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से, तो यहूदी जो है वो आपके नबूवत और रिसालत के मुनकिर हो गए। क्यों? इसलिए कि यहूदियों ने आपकी बेसत से पहले तौरात शरीफ में आपका मुकम्मल तज़किरा जो है वो मौजूद था और आप उस तज़किरे का यहूदियों ने खूब मुताला किया हुआ था। और उस तौरात शरीफ में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, जिनको बाद में आपके खलीफा हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत कालिब बिन यूहना और हज़रत ज़ुल्कफ़िल, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और आगे जो है उसकी तालीमात पहुँचती रहीं, तो यहूदी जो हैं वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद यही वो नबी और रसूल हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत जो है उसका जो है वो सिक्का चलेगा और उसके अहकाम पर अमल किया जाएगा। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों के सामने नबूवत का दावा किया, रिसालत का दावा किया कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है, मेरी पैरवी करो, तो यहूदी जो हैं बुग़्ज़ व हसद की लालच में आकर उन्होंने कि सिर्फ इस वजह से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है उनकी नबूवत, उनकी जो है शरीयत मनसूख हो जाएगी, उनकी शरीयत मनसूख हो जाने के बाद
جو ناسخ شریعت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ صرف اس بغض اور حسد کے لالچ میں آ کر، اس کے فریب میں آ کر نفس نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ یہودیت سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ منسوخ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو آگے احکامات جاری ہوں گے، جو آگے عمل کیا جائے گا، وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہودی جو ہیں وہ اس سلسلے میں نہایت بغض و حسد کا شکار ہو کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار کر دیا۔ نہ صرف نبوت کا انکار کیا، بلکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام کارروائی کا پتہ چلا، اس سارے قصے کا پتہ چلا کہ یہودی نہ صرف میری نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، بغض و حسد کے فریب میں آ کر انہوں نے نہ صرف میری نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے، بلکہ وہ مجھے قتل کے در پہ ہیں اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان ساری کارروائی کو، سارے معاملات کو بھانپ لیا، تو قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا بھری محفل میں، من انصاری اللہ، یہ قرآن مجید کا سرورق ہے، من انصاری اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا، میری مدد کون کرے گا، میری مدد و نصرت کون کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف۔ تو 12 حواری، ایک روایت میں 12 بھی ہیں، مختلف تعداد ہے، ایک میں 19 بھی ہیں، تو 12 حواری، صحیح قول یہی ہے کہ 12 تعداد تھی ان کی، تو انہوں نے 12 حواری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، آپ گواہی دیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آمنا سے کا جمع متکلم ہے، فعل ماضی سے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور آپ گواہی دیں اے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات ہو چکے اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا لیا، تو اس کے بعد یہودی ایک شخص تطیانوس کے پاس گئے، یہ یہودیوں میں سے ہی تھا، اور اس کو اس سارے معاملات کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کیا کہ تو جا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں موجود ہیں، انہیں شہید کر دے، معاذ اللہ قتل کر دے۔ اب تطیانوس جو ہیں، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں قیام پذیر تھے اپنی والدہ کے ساتھ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس گھر میں جیسے ہی تطیانوس گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بدلی لے کر نازل ہوئے، کلاؤڈ، ایک بدلی لے کر نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اپنی طرف آسمان پر سے اٹھا لیا، آسمان پر اپنی طرف بلند کر لیا۔ جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، تو آپ کی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوش محبت میں آ کر آپ کو گلے لگا لیا اور آپ کے ساتھ چمٹ گئی، گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا، فرمایا اے میری والدہ، اب آپ کی اور میری ملاقات بروز قیامت ہی ہوگی، آپ کی اور میری ملاقات قیامت سے پہلے ہونا ناممکن ہے، بروز قیامت ہوگی، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف بلند کرنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھانے جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ رہی بات جو تطیانوس، جن کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور وہ شخص گھر میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ مبارک جو ہے وہ اس شخص پر ڈال دی گئی۔ اب یہودیوں نے کافی دیر انتظار کرنے لگے، کافی دیر یہودی باہر کھڑے ہو کر تکنے لگے، دروازے کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب جو ہے تطیانوس اندر گیا ہوا ہے اور کب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر کے باہر لاتا ہے۔ الغرض جو ہے جب کوئی راہ نہ بن پڑی، اب غرض دیکھا کہ اب کوئی صلہ ہی نہیں نکلتا، اتنی دیر ہو چکی ہے، ہمارا بندہ اندر گیا ہوا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا، کوئی حل ہی جو ہے وہ نہیں سوچتا، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلے گئے۔ اندر دیکھا تو تطیانوس جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، تو یہودیوں نے
اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہودیوں نے تتیانوس کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ یہودی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اور جس گھر میں تتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے گیا تھا، اس گھر کا جب دروازہ کافی دیر تک جو ہے نہیں کھلا اور کوئی جو ہے صلہ اور نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو یہودیوں نے دروازہ کھول کر جب اندر گئے، اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ایک شخص موجود ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی موجود ہیں۔ انہوں نے جو ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شخص تتیانوس تھا، تو یہودیوں نے تتیانوس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد سوچنے لگے کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، سوچنے لگے بیٹھ کے، ہر شخص کے پاس تھوڑی عقل تو ضرور ہوتی ہے نا، یہودی سوچنے لگے بیٹھ کے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر قتل کیا ہے تو ہمارا بھیجا ہوا شخص تتیانوس کہاں ہے؟ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے تو ہمارا بھیجا ہوا شخص تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر تتیانوس کی لاش ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ ان کو جو ہے وہ شبہ میں، مشابہت میں، مغالطے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن حقیقتاً جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی انہوں نے نقصان پہنچا ہی نہ سکے، اور یہ ناممکن بات تھی۔ انہوں نے جس شخص کو قتل کیا وہ تتیانوس تھا۔ پھر جب ان کے قبیلے والے، تتیانوس کے قبیلے والے، وہ تحقیق کی، انہوں نے پتہ چلا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس کے چہرے پر ڈالی گئی تھی، باقی سارے بدن کے اعضاء وہ تتیانوس کے ہی تھے۔ پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ اپنے ہی بندے کو قتل کیا ہے۔ پھر ان پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی، ان پر نتیجہ برآمد ہوا، ظاہر ہوا، ان کو صلہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنے ہی شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بڑا پچھتائے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس واقعے کو سورہ آل عمران کے اندر بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید چلتے ہیں ایک دفعہ پھر قرآن مجید کے سرورق پر۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا، سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یاد رکھیں کہ ماکارو کا معنی ویسے تو ہوتا ہے مکر کرنا، سازش کرنا، اور کافروں کے حق میں یہی ترجمہ کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازش کی، مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھی تدبیر فرمانے والا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے حق میں لفظ مکر کا ترجمہ معاذ اللہ سازش کرنا یا مکر کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس سے شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایسے عیب، ایسے نقائص سے بالکل پاک ہے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، ورافعوکا، اور میں تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ومطہروکا، اور تجھے خوب پاک صاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں کافرو جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوکا، اور میں بنانے والا ہوں تیرے پیروکاروں کو، یعنی جنہوں نے آپ کی پیروی کی، وہ 12 حواری جنہوں نے آپ کی جو ہے آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق فرمائی، وہ 12 حواری، فوق الذین کفروا، یعنی میں آپ کے پیروکاروں کو قیامت کے دن ان لوگوں پر غلبہ عطا فرماؤں گا جنہوں نے کفر کیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اس چیز کے بارے میں جس میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ جھگڑا کس بات میں کرتے تھے؟ کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں۔ تو اس سے جو ہے مغالطے میں جو ہے، اور جس چیز میں وہ جھگڑا کرتے تھے اور جس چیز میں جو ہے وہ آپس میں لڑائی اور فتنہ فساد برپا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے درمیان قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف بلند کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی، تفسیر جلالین کے اندر۔ لیکن امام زرقانی جنہوں نے المواہب لدنیا کی شرح لکھی ہے، امام زرقانی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور صحیح قول یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 120 سال تھی۔ امام سیوطی نے بھی بعد میں اپنے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال زندہ رہی، بخاری مسلم کی روایت کے مطابق 6 سال زندہ رہنے کے بعد آپ بھی جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کا وصال ہوا اور آپ انتقال فرما گئی۔ اور بخاری مسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، بخاری مسلم کی، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے وقت زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ پر عمل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کی من پسند غذا جو ہے وہ خنزیر ہے اور سلیب جو ہے وہ ان کا مقدس نشان ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں حرام چیزیں جو ہیں ہمارے دین اسلام میں، آقا علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، اس لیے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ڈنکے کی چوٹ پر نصر قطعی ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آقا علیہ السلام کی نبوت پر عمل فرمائیں گے اور ان کے ہی احکامات کو آگے پھیلائیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب کو جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ تو یہی مغالطہ جو یہودیوں کو دیا گیا، یہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ اس مغالطے کی نشاندہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، جو ان کو مشابہت ڈال دی گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حقیقتاً انہوں نے اپنے بندے کو ہی قتل کر دیا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اسی بات کی نشاندہی فرماتا ہے۔ وما قتلوہ یقیناً، پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 157، 157 اور 158 دونوں آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وما قتلوہ یقیناً، اور بے شک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اس کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی غالب حکمت والا۔ یاد رکھے کانا کا معنی ہر جگہ تھا نہیں ہوتا، کانا کا معنی بعض اوقات تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ نہایت ہی غالب حکمت والا ہے۔ دوسرے آیت مبارکہ میں بھی ایک تھوڑا سا اس کا حصہ سورہ النساء آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرماتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے، یہودیوں نے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے یہودیوں کی طرف، انہوں نے یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان پر جو ہے وہ ایک تشبیہ ڈال دی گئی، مشابہت پیدا کر دی گئی، مغالطہ ڈال دیا گیا، جس میں ان کو لگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، حقیقتاً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہی قرآن مجید ان کے اس عقیدے کی تردید فرماتا ہے، وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان پر جو ہے ایک مشابہت، ایک تشبیہ ڈال دی گئی، مغالطہ ڈال دیا گیا۔ جب مغالطہ لگا تو وہ اپنے ان کا یہ عقیدہ بن گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سارے سلسلے میں 2 گروہ بن گئے، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا۔ یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے جو ہے بڑھ گئے اور حد سے جو ہے وہ تفرید سے کام لینے لگے، نہایت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے لگے، اور ایک گروہ انصاری عیسائیوں کا بن گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات مبارکہ کے سلسلے میں افراد سے کام لینے لگے، نہایت ہی بڑھانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے اہل سنت اور دین اسلام جو ہے یہ درمیانہ وسط امت ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین سے مراد درمیانی امت ہو۔ تو یہ ہماری امت دین اسلام یہ نہ یہودیوں کے عقیدے کے ساتھ اس کی تائید کرتی ہے اور نہ ہی عیسائیوں کے عقیدے کی تائید کرتی ہے، بلکہ ہم جو ہیں وہ درمیانی وسطی امت ہے، درمیان لائن بارڈر پر موجود ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں قرار دیتے، کیوں؟ ہمارے پاس سورہ اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر واضح اور قطعی دلیل موجود ہے، اور ہم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی کے مرتکب بھی نہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اپنی زبان کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی سے ناپاک کیا۔ تو یہ 2 گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ واقعات اقتباس کے طور پر اس سے افادہ اور استفاضہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بھی ہمیں سننے کی، مجھے آپ کے سامنے درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے پاکستان، وطن عزیز پاکستان، ہمارے ملک پیارے پاکستان کے لیے دعا کریں، اور خوش رہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ خوشیاں بانٹیں۔ یاد رکھیں آپ کی وجہ سے اگر کسی غریب یا کسی بھی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔